माइग्रेशन से पहले यूसुफजी और उनके जो इत्तेहादी कबाइल थे वो काबुल में रहते थे, और काबुल से पहले कंदहार में तकरीबन 1000 साल तक ये खही कबाइल में यूसुफजे, तरकलानी, गेगियानी, ये खही कबाइल कहलाते हैं। जबकि ममन, खलील, दाऊदजे, चमकनी ये हुरियाखेल कबाइल हैं। ये दोनों बिल्कुल कज़न ट्राइब्स, आप इनको कज़न ग्रुप्स कह सकते हैं आप ट्राइब्स के, ठीक है। आर्याई थ्योरी वाले कहते हैं कि ये 1000 साल पहले, यानी 1400 ईस्वी से 1000 साल पहले ये लोग गए थे, इसी पुख्तनख्वा से माइग्रेट कर गए थे, जब यहां पर व्हाइट होन्स ने इन इलाकों पर हमला कर दिया। और इसराइली नजरिए वाले कहते हैं कि ये कंदहार को आए थे ख्वारज़म से, खीवा से, और वहाँ से ये लोग आए थे आर्मीनिया, अज़रबैजान से, और वहाँ पर फ़लस्तीन से। एनी हाउ, अफ़गानिस्तान में जब मिर्ज़ा उल हक़ बेग की हुकूमत कायम हुई, और उनकी हुकूमत यूसुफज़ियों की सपोर्ट पर, उनके बलबूते पर कायम हुई थी, लेकिन बाद में फिर कुछ हमारे पुख्तून कबाइल की बाहमी रंजिश और दुश्मनियों की वजह से, बदकिस्मती से, कुछ मुगल हुक्मरान उल हक़ बेग की साजिशों की वजह से ऐसे हालात पैदा हो गए थे कि मिर्ज़ा उल हक़ बेग की हुकूमत, जो कि यूसुफज़ियों की मदद से वजूद में आई थी, उनकी सपोर्ट पे बनी थी और उनके सपोर्ट पर बरकरार थी। हमारे अपने बास पुख्तून भाइयों की साजिशों की वजह से हमारे 700 मशरान वो शहीद कर दिए गए, और उस वक्त यूसुफज़ी कबाइल और इत्तेहादी जो पुख्तून कबाइल के, उनके सरबराह थे मलिक सुलेमान शाह, वो भी शहीद कर दिए गए। और उन्होंने वसीयत की कि मेरे बाद कबीले की सरबराही मलिक अहमद, एक छोटे बच्चे, 14-15 साल का बच्चा, ये कबीले की क़ियादत को संभालेगा। यहाँ से मलिक अहमद की सियासी ज़िंदगी का या तारीख़ी किरदार का एक आगाज़ होता है। अब आप ज़रा गौर करें कि बिल्कुल एक ऐसा कबीला कि जिसके 700 मशरान शहीद कर दिए गए, हुकूमत वक्त से एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन और टसल है, उनकी मुखालिफत है, और फिर वही हुकूमत यूसुफज़ियों के घर बार को, उनके माल मवेशियों को, दौलत, सब कुछ ले जाता है, और साथ ही ये भी कहता है कि आप इन इलाकों को छोड़ दें, यहाँ से चले जाए अगर जान की अमान चाहते हो। अब यही 14-15 साल नौजवान बच्चा अहमद खान अपनी इसी बेसर सामान कबीले को, लोटे पोटे लोगों को, यतीमों और बेवाओं को, उनको लेकर दर्रे खैबर के रास्ते पेशावर में वारिद होता है, और पेशावर, नौशेरा, मर्दान, हज़ारा इलाके, चच, पंजाब के बहुत से इलाके उस वक्त दलजाक के कंट्रोल में थे। बहुत बड़ा कबीला था, अफरादी कुव्वत, माल दौलत, हुकूमत के साथ असर रसूख, सब कुछ उनके पास मौजूद थे। अब ये छोटा बच्चा अपने कबीले को लाकर दलजाक के सामने बैठता है, लेकिन इंतहाई डिग्निफाइड अंदाज में उनको अपना हाल बयान करता है कि मेरा लोटा पोटा कबीला है, बच्चे कच्चे लोग हैं, बेयार मददगार और बेआसरा हैं। और फिर दलजाक इंतहाई बड़ेपन का मुजाहरा करते हैं, हम इसी हकीकत को तस्लीम करेंगे। उन्होंने दुआबे का, आजकल का जो ये शबकदर का इलाका है, ये इलाका यूसुफज़ियों को दे दिया। फिर मलिक अहमद कहता है कि हमारे कुछ लोग अभी काबुल और उसके मज़ाफ़ात में मौजूद हैं, हम इसी छोटे से खत्ते में नहीं आ सकते, ये हमारे गुज़रे औकात के लिए काफ़ी नहीं है। एक छोटा बच्चा इतना एक डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल रोल प्ले करता है। तो दलजाक मशरान और जरगा वाले कहते हैं कि चलो दानिशकुल का इलाका, अंबर का इलाका, ये जंदूल तक का इलाका जो आजकल दीर में शामिल है, ये आपको दिया जाता है, ये काफ़ी होगा। फिर मलिक अहमद कहता है कि बिल्कुल ये इलाका काफ़ी होगा। यूसुफज़ी आते हैं, यहाँ पर सेटल हो जाते हैं।
اور ساتھ ساتھ دلزاک یہ بھی کہتے ہیں کہ اشنغر کا علاقہ اس میں شلمانی ہے. پھر مردان میں ملکان تک دہقان لوگ آباد ہیں جو کہ سلطنت سوات کے رعایا ہیں. اگر بس چل سکے تو یہ علاقے بھی آپ اپنے کنٹرول میں لے لیں. اب یہ بچہ نوجوان ہوتا ہے, بہترین قیادت کرتا ہے, اس میں ایک جنرل کی خصوصیات بھی موجود ہے, ایک ڈپلومیٹ کی خصوصیات بھی موجود ہے, ایک سیاسی قائد کے اور بہترین حکمران کے سب اوصاف اسی شخصیت میں موجود ہیں. جنگ بالکل آخری حربے کے طور پر استعمال کرتا ہے کیونکہ جنگجو سالار نہیں ہے. بات چیت سے اگر مسئلہ چل سکتا ہے تو بات چیت کرتا ہے, ڈپلومیسی کے ذریعے, مذاکرات کے ذریعے ہر ایک مسئلے کا حل نکالتا ہے. کوئی مشکل درپیش ہوتا ہے تو سب قبیلے کو, اور اگر اتحادی قبیلے ہوتے ہیں تو سب قبیلے کے سرداروں کو, لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے. ڈکٹیٹر نہیں ہے, اپنا منمانی نہیں کرتا, نہ اپنی بادشاہت قائم کرتا ہے, ایک جمہوری طریقے سے جمہوری روایات کو اپنا لیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر ہم ملک احمد کی تاریخ کو دیکھیں تو ایک ایسی شخصیت, تاریخی شخصیت ہمارے سامنے نظر آتی ہے کہ جس کا کوئی بھی منصوبہ ناکام نہیں ہوا, کوئی بھی جنگ انہوں نے نہیں ہاری, کیونکہ وہ قدم احتیاط سے اٹھاتا ہے, سوچ سمجھ کر اٹھاتا ہے. بات چیت کے ذریعے حل ہوتا ہے تو پھر طاقت کا استعمال نہیں کرتا. اگر طاقت کے استعمال کی ضرورت ہو تو پھر مناسب قوت کو اکٹھے کر کے جنگ کا ارادہ کر لیتا ہے, جنگ کے لیے نکلتا ہے. پہاڑ سے اپنے سر کو نہیں ٹکراتا, اور اتنا بہادر کہ اگر ضرورت پڑے تو قبیلے کو بچانے کے لیے اپنے سر کو ہتھیلے پر ڈال کر دشمن کے گھر بھی چلا جاتا ہے ننواتے کے طور پر, کہ میں آیا ہوں, اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اپنی غلطی کو ایکسیپٹ بھی کر لیتا ہے, ننواتے بھی کر لیتا ہے, اور دشمن کے سامنے قبیلے کو بچاتا ہے, اپنے سر کو آگے کر دیتا ہے کہ قتل کرنا ہے تو مجھے قتل کر لو, عذر مان لیتے ہیں تو عذر مان لو, میں ننواتے یا جرگہ کے طور پر آیا ہوں. ایک ایسی عظیم شخصیت. تو تھوڑے عرصے میں یہ اشنغر, مردان, ملکان تک کے علاقے کو فتح کر لیتا ہے, اور پھر سوات کا علاقہ بھی وہاں کی سلطان اویس کو شکست دے کر سوات اور بنیر بھی اپنے قبضے میں لاتا ہے. تو عزیز دوستو, ایک ایسی شخصیت جو کہ ایسے حالات کا مقابلہ کرتا ہے, انتہائی اہم فیصلے کر لیتا ہے سوچ سمجھ کر. ایک ایسا وقت آتا ہے کہ اب مرزا اولغ بیگ کی حکومت ختم ہو جاتی ہے جس نے یوسفزیوں کو قتل کیا تھا. اس کی جگہ ان کا بھتیجا ظہیر الدین بابر بادشاہ بنتا ہے. وہ یوسفزیوں کی اور ملک احمد کی شہرت سنتا ہے, یہ بھی سنتا ہے کہ میرے چچا کی حکومت ان کی وجہ سے بنی تھی, اور جب یوسفزیوں کے ساتھ دشمنی پیدا ہو گئی, یوسفزی مشران کو قتل کیا, تو مرزا اولغ بیگ کے خاندان میں بھی حکومت باقی نہیں رہی, کیونکہ یوسفزیوں کا سہارا اٹھ کر وہ اپنے آپ کو مینٹین اور سسٹین نہیں کر سکتے تھے. تو بابر کو ان کی قوت کا, ان کی طاقت کا اندازہ تھا. پھر یہ بھی پتہ چلا تھا کہ اس چھوٹے سے بچے کی قیادت میں یوسفزیوں نے مردان, پشاور, ملکنڈ کے تک کے علاقوں کو فتح کیا. انہوں نے دعوت دی کہ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں, آپ کابل آ جائیے. جبکہ ارادہ بابر کا ملک احمد کو قتل کرنے کا تھا. اور پھر یہ بتاتا ہوں کہ بدقسمتی سے اس قتل کے سازش میں بھی ہمارے بعض پختون قبائل کے مشران شامل تھے, میں نام نہیں لوں گا. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ملک احمد کو آتے ہی قتل کرنا, ان کو باتوں کا موقع مت دینا. اگر ان کے باتیں کو سن لیا آپ نے تو آپ کو اتنا گرویدہ بنائیں گے, یہ آپ کو اتنا متاثر کریں گے کہ پھر آپ اپنا آئیڈیا ترک کر دیں گے.
اور اس طرح ہوتا ہے کہ بابر ملک احمد کی بات کو سن کر انتہائی متاثر ہوتا ہے، پھر اس کو عزت اور حلت سے سرفراز کرتا ہے، رخصت کر دیتا ہے۔ دوسرے سال بعد پھر دعوت دیتا ہے، پھر نہیں جاتا کہ پتہ نہیں کہ اس دفعہ شاید مجھے قتل کر دے، قبیلے کا کیا بنے گا۔ پھر بابر خود فوج لے کر آتا ہے اور بدقسمتی سے پھر ہمارے بعض پختون قبائل اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو اس وقت اب آپ دیکھیں ذرا اس چھوٹے سے بچے کی فراست کو کہ ایگریسولی ہم اسی اتنی بڑی قوت اور طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو ڈیفینسو مدافعانہ طریقہ اختیار کر لیتا ہے۔ سارے یوسفزیس مردان کے، چارسدہ کے جتنے بھی علاقے تھے ان کو کہتا ہے کہ آؤ مورا پہاڑ پر چلے، اس کی چوٹیوں پر، ان کی غاروں اور وادیوں میں۔ تو اگر بابر آتا ہے تو ہم ڈیفنس کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں غلامی اختیار نہیں کرتا، اطاعت نہیں کرتا، لیکن ایگریشن بھی نہیں کرتا، پہاڑ سے اپنے سر کو نہیں ٹکراتا، ڈیفنس اور اسٹریٹجی اختیار کر دیتا ہے۔ اور پھر جب بابر آتا ہے ایک درویش کی شکل میں، پھر رشتہ مانگتا ہے ملک احمد سے، ان کی چچا زاد بیٹی کا، ملک شاہ منصور کی بیٹی کا۔ پھر مشورہ کرتا ہے، جرگہ کر دیتے ہیں کہ کیا کرے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، دشمن میں ڈائریکٹ جنگ کرتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ رشتہ دیتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں دیتے۔ بس 2 منٹ میں اپنے، چونکہ پوائنٹس بہت سے ہیں لیکن ہمارے بہت سے مشران موجود ہیں، ان کی قیمتی باتیں سنیں گے۔ تو اب آپ دیکھیں، یہ کہتا ہے ملک احمد کہ چونکہ ایک تو ہم جنگ ان کے ساتھ نہیں کر سکتے، ڈیفنس کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ ہمارے پختون قبائل بھی موجود ہیں۔ جنگ کیا تو سارا یوسفزئی قبیلہ ختم ہو جائے گا اور اس کے اتحادی قبائل، ٹھیک ہے۔ اور رشتہ بابر نے، چونکہ ایک بادشاہ ہے لیکن عزت کے طریقے سے، جیسا کہ اسلام کا یا پشتونولی کا ایک طریقہ ہے، تو بہرحال وہ رشتہ ٹھیک ہے۔ اسی رشتے میں سیاسی مصلحتیں تھیں۔ اب چونکہ ایک لیڈر کے سامنے سب سے اہم ترین کویسچن کیا ہوتا ہے؟ سروائیول کا ہوتا ہے۔ ملک احمد سمجھتا ہے کہ اس وقت سروائیول یا بقا اسی کے بغیر نہیں ہو سکتا، تو وہ اسی رشتے پر راضی ہوتا ہے، لیکن رشتہ کر کے پھر بھی مغلوں کی اطاعت نہیں کرتا، نہیں اسی رشتے کی آڑ میں اپنے لیے کچھ مراعات مانگتا ہے، بس اتنا کر دیتا ہے کہ ٹھیک ہے، آئندہ چند سالوں کے لیے یوسفزیوں کو کچھ سانس لینے کا اور مضبوط اور مستحکم ہونے کا موقع ملے گا۔ تو اسی طرح ملک احمد کی زندگی اس قسم کے انتہائی اہم ترین اور کٹن فیصلوں سے، بظاہر بعض فیصلے ایسے ہیں کہ جو کہ اسٹرکٹ پختونولی کے روایات کی روح سے ہمیں غلط لگتے ہیں، لیکن اس میں ایک لیڈر جو ہوتا ہے وہ اپنی ذات کا نہیں سوچتا۔ ایک لیڈر جھوٹی انا کی دائرے سے باہر ہوتا ہے، وہ لانگ ٹرم انٹرسٹ کا، لانگ ٹرم عزت کا اور قبیلے یا قوم کی بقا کا سوچتا ہے۔ اور ملک احمد کی شخصیت میں، ان کی فیصلوں میں ہمیں یہ تمام چیزیں نظر آتی ہے۔ والسلام، آپ کا بہت بہت شکریہ۔